बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शहजाद अहमद, सुपीरियर कॉलेज मंडी बहुद्दीन से हाजिर खिदमत है। सबक नंबर 3 नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो जिसके मुसन्निफ़ बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हैं, जिनकी सन पैदाइश 1870 है और 1961 में इनके वफ़ात है। तो इनको बाबाए उर्दू का ख़िताब मिला, तो लाजमी सी बात है इनकी उर्दू के अंदर इतनी खिदमत है, उर्दू ज़ुबान के अंदर इतनी खिदमत मौजूद है कि हम जो कौम ने इनको बाबाए उर्दू का खिताब दिया वो इसमें बामुसम्मा था, यानी उनके नाम के साथ जैसा खिताब दिया गया था उसके हिसाब से ही उनकी खिदमत के हिसाब से उनको खिताब अता हुआ। और इसी तरीके से उनकी और भी बेशुमार खिदमत मौजूद हैं। उन्होंने तनकीद निगारी भी की, मुहक्किक भी हैं। और डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक जो है वो उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी न की और सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान की तरोीज के लिए, उनकी बका के लिए, उनके फ़रोग़ के लिए काम करते रहे। और जब दोस्त अहबाब पूछा करते थे शादी के बारे में, तो वो कहते थे कि उर्दू के साथ ही मेरी शादी हो चुकी है। और इसी तरीके से इनकी खिदमत के एज़ाज़ के अंदर इलाहाबाद में 1937 के अंदर आपको डीलेट की डिग्री अता की गई और फिर उसके बाद 1941 के अंदर भी आपको डीलेट की डिग्री अता की गई। माखज़ है इसका चंद हम असर, उनकी एक किताब है बहुत मशहूर। वैसे तो उनकी और भी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की और भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, जैसे तनकीदात अब्दुल हक, जैसे मुकदमात अब्दुल हक, मकतूबात अब्दुल हक, चंद हम असर, नुसरती और भी इसके अलावा आपकी तसारीफ़ मौजूद है। सिंध के एतबार से नवाब मोहसिन मुल्क जो आपको सबक दिया गया है खाका निगारी है। और खाका निगारी किसी शख्स के खूबी और ख़ामियों का तज़किरा जब कोई दूसरा करता है तो हम उसको खाका निगारी के ज़िम्मे में लाते हैं। तो नवाब मोहसिन मुल्क जो है वो इनका असल नाम नवाब सैयद मेहदी अली ख़ान था। 1837 में पैदा हुए और 1907 में इनकी वफ़ात है। इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है और ये बेहतरीन मुंतज़िम के तौर पर सामने आई। इस सबक के अंदर आपको उनकी सियासी खिदमत को ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी ज़ाती खिदमत को जानने का जो ना आपको मौका मिलेगा। तो इसमें मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में बताया कि वो एक बेहतरीन मुंतज़िम थे और उनमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इतनी खूबियाँ अता की थी कि जिनसे उन्होंने उन खूबियों से भरपूर काम लिया और अपना आप भी मनवाया। और इस तरीके से उनके लिए जो खिताब जो ना मुंतखब किया गया था, नवाब मोहसिन मुल्क का जो खिताब था वो इसमें बामुसम्मा था, यानी उनके काम की ममासलत के लिहाज से उनको खिताब अता किया गया था। तो इसलिए नवाब सैयद मेहदी अली ख़ान को असल नाम से कम और नवाब मोहसिन मुल्क के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो आवाम के अंदर इतने ज़्यादा मकबूल थे और इतने ज़्यादा जो है हर दिल अजीज़ शख्सियत थे कि लोग उनको उनके खिदमत के हवाले से और उनके खिताब के हवाले से बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से आपको पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे अपने दरसी किताब के अंदर, तो उसमें चार सिफ़ात जो है वो आपको लिखी हुई नज़र आएंगी। एक तो वजाहत है, ज़हानत है, खुश बयानी है और फयाज़ी है। वजाहत ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है जो बिल्कुल पुरकशिश शख्सियत का मालिक हो, जिसकी पुरकशिश जो है ना पर्सनैलिटी जिसको आप कह लें वो है। और उसके बाद वजाहत भी थी, ज़हीन शख्स भी थे, उसके बाद आप सखी थे। और नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में कहा जाता है कि खुश बयान थे। जब आप बात करते थे तो लोग आपकी बात को सुनना चाहते थे और देर तक सुनना चाहते थे। आपके अल्फाज के अंदर इतना चुनाव बेहतरीन होता था। और इस तरीके से नवाब मोहसिन मुल्क जो है ना वो इस हद तक जो शीरी बयान थे कि लोग उनको घंटों तक सुनने के लिए बेताब रहते थे। और इसी तरीके से
آپ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو خطاب حکومت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر اور ان کی شخصیت کے اندر یا ان کی خدمات کے اندر کوئی مماثلت نظر نہیں آتی، تو ایسے ہی اٹکل سے بغیر سوچے سمجھے وہ خطاب عطا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن محسن الملک کا جو خطاب نواب سید مہدی علی خان کے لیے منتخب کیا گیا تو وہ ان کے لیے اس میں بامسمہ ثابت ہوا۔ اور اسی طریقے سے ان میں مولوی عبدالحق صاحب نے ان کو ایک پارس پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ پارس پتھر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی دھات کو چھو لیتا ہے تو وہ خالص سونا بن جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مولوی عبدالحق سمجھتے ہیں کہ نواب محسن الملک کے اندر اتنی خصوصیات موجود ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے ساتھ منسلک ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو گیا، تو ان کی خصوصیات ان سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور ان کی خصوصیات وہ ان کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ خصوصیات جو ہے اس کے اندر بھی سرایت کرتی ہوئی نظر آتی۔ تو اس لیے ان کو پارس پتھر سے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے اس سبق کے اندر، پہلے پیراگراف کے اندر۔ اور پھر نواب محسن الملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی عطا کی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ان کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالتا تھا تو وہ اس کام کو، اس شخص کو اس احسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے راستے سے الگ کرتے تھے کہ وہ شخص جو ہے وہ جاتے ہوئے ان کے لیے دعا ہی کر کے جایا جاتا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ جب کسی شخص کو اس کی نوکری سے برخاست کرتے ہیں یا اس کو اپنے رستے سے ہٹاتے ہیں تو وہ شخص ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ان کے خلاف ہی بات کیا کرتا ہے۔ لیکن نواب محسن الملک کے بارے میں ایسا نہیں تھا، وہ ان کو کام لینے کا سلیقہ بھی آتا تھا، کام کروانے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اور جو کوئی ان کے کام کے اندر ان کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو اس شخص کو بالکل احسن طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ بالکل الگ کر دیتے تھے، اور وہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا، اور وہ ان کے شکر گزار ہی رہتے تھے جنہوں نے ان کی اس ان خامیوں کا تذکرہ کیا اور ان کو جو ہے نا وہ اس کی سزا دی۔ تو اس لیے وہ ان کو اپنی جو ہے نا وہ غلطی تسلیم کرتے ہوئے ان کے شکر گزار ہی رہتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے نواب محسن الملک کے دوسرے پیراگراف کے اندر کہ ان کے اندر ہر شخص جو ہے وہ چونکہ موقع کی تلاش کے اندر ہوتا ہے، اور کسی شخص کے اندر اگر خوبیاں موجود ہیں تو وہ خوبیاں کس حد تک موجود ہیں اور کہاں پر کام آ سکتی ہیں، جب تک ان کو کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ خوبیاں جو ہے نا وہ نکھر کر سامنے نہیں آتی، ان کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے نواب محسن الملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھیں، لیکن کیا ہے کہ ان صلاحیتوں سے انہوں نے کام لیا جب ان کو موقع ملا، جب ریاست حیدرآباد کے اندر ان کو اپنا سیاست دانی کرنے کا موقع ملا، وہ ایک منتظم اعلیٰ کا کردار نبھانے کا موقع ملا، تو انہوں نے ان خوبیوں سے جو ہے بے انتہا فائدہ اٹھایا اور ان خوبیوں کو استعمال میں لے کر آئے، اور اس طریقے سے لے کر آئے کہ جو لوگ ہیں ان کو وہ حیران ہوتے تھے کہ بڑے بڑے مسائل جو ریاست کو سنبھالنے کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ تو ایسے حالات ان کے سامنے بھی پیش آئے، لیکن باتوں ہی باتوں میں جو ہے نا ان کا حل جو ہے نا بتا دیا کرتے تھے، حل نکال لیا کرتے تھے، پورے حیدرآباد کے لوگوں کے اندر مقبول ہو گئے۔ مولوی عبدالحق صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ ترکی یا کسی اور بڑی اسٹیٹ کے فارن منسٹر ہوتے یعنی وزیر خارجہ ہوتے تو ان کو اور بھی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا، لوگوں کو ان صلاحیتوں سے جو ہے نا وہ آگاہی دلانے کا موقع ملتا، اور اس طریقے سے مولوی عبدالحق کو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہترین قسم کی خصوصیات موجود ہیں انتظامی اعلیٰ کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی ریاست حیدرآباد دکن کے اوپر بھی احسانات موجود ہیں اور اہل حیدرآباد کے اوپر بھی احسانات موجود ہیں۔ اتنے بہترین جو ہے انتظام انہوں نے کیے کہ پہلے ریاست کے اندر کوئی بندوبست کا محکمہ نہیں تھا۔ بندوبست کہتے ہیں کہ اراضی
کی پیمائش کا کام کرنا ہے، اراضی سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں ان کو اکٹھا کرنا تاکہ پتہ چلے کہ کون سی زمین لوگوں کے پاس ہے اور کتنی زمین جو ہے ریاست کے اپنے پاس ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک ترتیب کے ذریعے سے جو ہے اس کا نظام سنبھالا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اس ریاست کا بجٹ جو ترتیب دیا، جو پہلے بجٹ اس طریقے سے نہیں ترتیب دیا جاتا تھا جس طریقے سے نواب محسن الملک نے اس مصر کے بجٹ کے نمونے کے طور پر جو جب بجٹ ریاست کا جو ہے وہ ریاست کا مرتب کیا تو اس سے عوام بہت زیادہ خوش بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے، اور اس لیے ان کو وہ اپنا محسن ہی مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے نواب محسن الملک ان کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ اور یہ چونکہ حیدرآباد کی ریاست کے ایک اعلیٰ عہدے پر مامور تھے جس میں بجٹ بنانا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ فنانس منسٹر تھے۔ سمپل لفظوں کے اندر، آسان الفاظ کے اندر اگر ان کو کہا جائے تو وہ فنانس منسٹر تھے جن کا کام فنانس کو سنبھالنا ہے، ٹیکسز کا نظام ترتیب کرنا ہے تو اور پھر بجٹ کو ترتیب دینا، یہ سب ایک فنانس منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس ایک اہم جو ہے نشست پر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کو، اپنی صلاحیتوں کو پورا جو ہے وہ بروئے کار لائے اور اہل حیدرآباد کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اور جب وہ کچھ عرصے کے بعد حیدرآباد سے رخصت ہوئے، اس نوکری سے جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لی، اور پھر جب حیدرآباد سے رخصت ہونے لگے تو ان کی ہر دل عزیزی کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ جتنے بھی تھے وہ کتنے غمزدہ تھے، اور روتی ہوئی آنکھوں سے آپ کو جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور اس طریقے سے ان میں بیوائیں بھی موجود تھیں، ان میں غریب لوگ بھی موجود تھے اور عام لوگ بھی موجود تھے، متوسط طبقے بھی، تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ آپ کو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ الوداع کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ جس زمانے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی ہے، اس زمانے میں چونکہ مسلمانوں کا زوال سیاسی طور پر ہو چکا تھا، معاشرتی طور پر بھی ان کا زوال تھا اور معاشی طور پر بھی زوال موجود تھا، کیونکہ مسلمانوں سے ہر ایک چیز، ان کی دولت، ان کی جاہ و ثروت، ان کی ساری جو طاقت ہے وہ سب چھین لی گئی تھی، صرف ایک مذہب بچا تھا، اس لیے سب نے مذہب کو اپنا جو ہے نا وہ مذہب کے متعلق جو ہے نا انہوں نے لکھا پڑھی شروع کر دی، اور ایسے لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں وہ بھی اس حد تک جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کا جو ہے نا وہ ایک جذبہ ان کے اندر آ گیا، وہ ساری اپنے مذہب سے پیار کرنے کا جذبہ موجود ہو گیا کہ خواہ وہ کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، جو مرضی لکھیں، وہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے نواب محسن الملک جو تھے وہ مذہبی آدمی تھے، میلاد بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جتنی بھی ان کی تحریریں موجود تھیں وہ ساری تعلیمی نوعیت کی تھی یا معلوماتی نوعیت کی تھی، لیکن اس ماحول کے اندر وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے بھی ایک مذہبی کتاب لکھ ڈالی جو آیات بینات کے نام سے ہے۔ اور پھر یہ انگریزی بالکل بھی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں جو ان کے مزاج کی ہوتی تھی وہ ان کو منگواتے اور ترجمہ کروا کے جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے، اور اس طریقے سے بہترین منتظم اعلیٰ تھے۔ ان کے کلام کے اندر اتنی شیرینی تھی، اتنی مٹھاس تھی کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے۔ ایک بدر الدین طیب جی کا نام ہے جو پہلے چیف جسٹس بمبئی ہائی کورٹ کے، تو وہ سر سید کے مشن کے خلاف تھے، تو سر سید کی تحریک کے خلاف بھی تھے۔ نواب محسن الملک نے ایسے زبردست طریقے کے ساتھ ان کو قائل کیا کہ انہوں نے چندہ بھی علی گڑھ کے لیے، تحریک علی گڑھ کے لیے دیا، اور اس تحریک کی حمایت میں سرگرم بھی رہے۔ اور اس طریقے سے نواب صاحب کی خصوصیات آگے ایسے ہی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے سر سید کے مشن کو بھی آگے بڑھایا، اور اس جو ہے نا وہ ان کے جانشینوں میں یہ شمار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے علی گڑھ کو بھی ترقی دی، علی گڑھ یونیورسٹی کا، علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کے لیے کچھ کام کیا، اور اس طریقے سے سر سید احمد خان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا نواب محسن الملک کی تعارفی نشست تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی۔